अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान ने भारत के 70 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए हैं और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि कोई भी मुल्क हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश ना करे। अब हम हर सूरत भारत को जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब भारत का मीडिया कल रात से झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। मैं सबूतों के साथ अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि भारतीय मीडिया 1.5 करोड़ भारतीयों को किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी हम इसके अंदर नहीं आएंगे और अपील की है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी लड़ाई को खत्म कर दे। इसी सूरत हाल के अंदर चाइना ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम लड़ाई की सूरत में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन खबर आई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यह इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। इस वक्त जो जंग है वो दो महाजों के ऊपर है। एक तरफ दोनों मुल्कों की अफवाज लड़ रही हैं और दूसरी तरफ दोनों मुल्कों की कौम आपस में लड़ रही है। और जो कौम लड़ रही है वहां पर बयानिए की जंग है। वहां पर जंग यह है कि कौन सी कौम किस कौम के झूठ को पहले बेनकाब करती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि यह इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, इसको जरा गौर से देखिएगा कि यह हिंदुस्तान का मीडिया क्या कर रहा है। यह आप देखें जरा जी, बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल ने और वहां पर पाकिस्तान का मैप है और वहां पर डॉट्स लगाए हुए हैं और बताया जा रहा है जी हिंदुस्तान ने लाहौर के ऊपर भी हमला कर दिया है, हिंदुस्तान ने कराची पोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया है, हिंदुस्तान ने कोयटा पर भी हमला कर दिया है और पाकिस्तान को हम बहुत जल्द फतह कर लेंगे। कल रात को जिस तरीके से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि सुबह जब सूरज चढ़ेगा तो हिंदुस्तान पूरे पाकिस्तान को फतह कर चुका होगा। सिर्फ एक दफा आपके अभिनंदन ने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की थी और जो हाल पाकिस्तान ने आप लोगों का किया था पूरी दुनिया को वो याद है। आज भी दुनिया हैरान है कि किस तरीके से जदीद तरीन ड्रोन्स के सिग्नल्स को पाकिस्तान जैम कर रहा है। आज भी दुनिया यह सोचने के ऊपर मजबूर है कि फ्रांस का वो त्यारा जिसको आज तक किसी जंग के अंदर शिकस्त नहीं हुई, दुनिया के किसी एयरफोर्स ने राफेल को नहीं मार गिराया, पाकिस्तान ने कैसे उस त्यारे को मार गिराया है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का हमसाया चीन खड़ा है। चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला हो रहा है मगरब की टेक्नोलॉजी के साथ और अभी तक इस जंग में चीन की टेक्नोलॉजी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और भारी पड़ रही है। अब जो झूठ बोले गए हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये टीवी चैनल वाला मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान का मैप लगा के वो छड़ी के साथ इशारा करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। जो आपके ड्रोन आ रहे हैं हम उनको मार कर नीचे फेंक रहे हैं। अब ट्विटर के ऊपर जो झूठ बोले जा रहे हैं वो जरा देख लें। यह ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम है वॉइस ऑफ हिंदूज। वहां पर लिखा हुआ है बिग ब्रेकिंग, कराची पोर्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, कि कराची पोर्ट सारी की सारी उड़ा दी है, खत्म कर दी है, खल्ली बल्ली। पता नहीं कहां पे कर दिया, शायद ख्वाब के अंदर कर दिया। आगे आ जाए एक और आपको, और इसको 1.6 मिलियन लोगों ने इस ट्वीट को देखा हुआ, झूठ लोगों ने देखा है। आगे आ जाए, यह बड़ी कमाल की चीज है। यह एक ट्विटर सारफ है, इंडियन सिटीजन है जिनका नाम है मोहित कमाल रथ। उन्होंने एक खबर लगाई, कहते हैं कि इंडियन नेवी हैज डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट और नीचे माशाल्लाह तस्वीर भी लगाई कि यह तस्वीर है। और वो तस्वीर आज से 3 महीने पहले एक जगह पे प्लेन क्रैश हुआ, वहां की तस्वीर है। मैंने दोनों लगा दी, मैंने फेक भी लगा दी है, ओरिजिनल भी लगा दी है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडियन मीडिया और इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग किस तरीके से 1.5 अरब इंडियंस लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, हालांकि ऐसी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर से खबर है कि पाकिस्तान ने पीएसएल को यूएई मूव करने का फैसला कर लिया है और हिंदुस्तान के अंदर जो अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है आईपीएल, वो भी इस वक्त खतरे के अंदर है। धर्मशाला के अंदर जो मैच हो रहा था वो मैच दरमियान में रोक दिया गया, लाइटें बंद कर दी गई और लोगों को कहा गया कि आप स्टेडियम से निकल जाएं और टीमों को भी निकाल दिया गया। अब जो हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में जंग लगी हुई है और जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है कि हम मुल्क से बाहर भी अपनी लीग को नहीं लेकर जा सकते और मुल्क के अंदर हम चला भी नहीं सकते कि कोई कुछ हो ही ना जाए।
تو بھارت کے اندر بھی بہت زیادہ پریشانی ہے آئی پی ایل کے حوالے سے. پاکستان کے اندر سے بڑی اہم ترین انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے تمام دنیا کو بتا دیا جو امپورٹنٹ ملک ہیں. سعودی عرب ہمارا ہمسایہ, ان کو بتا دیا گیا ہے, یو اے ای کو بتا دیا گیا ہے, امریکہ کو بتا دیا گیا ہے, برطانیہ کو بتا دیا گیا ہے, یورپی یونین کو بتا دیا, چائنا کو بھی بتا دیا اور رشیا کو بھی بتا دیا. سب کو بتا دیا گیا کہ بھائی ہمارے اوپر اب کوئی پریشر ڈالنے کی آپ لوگ کوشش نہ کرنا. اب ہم نے ہندوستان کو جواب دینا ہی دینا ہے. انہوں نے پہلا حملہ کیا, ہمارے ملک کے اندر میزائل پھینکے, پھر انہوں نے حملہ کیا, ہمارے ملک کے اندر 70 سے زیادہ ڈرونز بھیجے. اب ہم ہندوستان کو جواب دیں گے. اور پاکستانی قوم اس وقت پاکستان کی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, کیونکہ آخری فیصلہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا ہے. ہماری یہ جو افواج ہیں وہ بالکل تیار کھڑی ہیں, ہر چیز سیٹلڈ ہے, جو ٹارگٹ ہیں وہ لاکڈ ہیں, صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے ہاں کرنی ہے اور پاکستان کی افواج حرکت کے اندر آئیں گی اور ہندوستان کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ ہم نے جواب دیا ہے. دنیا بتائے گی کہ یہ جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے. پاکستان کی طرف سے جو جواب ہوگا وہ شیشے کی طرح بالکل صاف ہوگا, دنیا کو پتہ چلے گا. ہندوستان کی طرح نہیں ہوگا ہم نے کراچی پورٹ بھی فتح کر لیا, ہم نے یہ بھی کر لیا, ہم نے لاہور کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے, ہم بہاولپور کی طرف سے آگے ہیں, ہم کوئٹہ کی طرف سے آگے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ذرا آ جائیں اس حالات کے اندر امریکہ کیا کہہ رہے ہیں. امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ انڈیا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا, نہ ہی پاکستان کو ایسا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. لہٰذا ہم اس معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے, لیکن ہم ایسی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے جو بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور جس پر امریکہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب یہ ہے سیاسی بیان, اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہے اور اسرائیل بھی کھڑا ہے, ہمارے ساتھ چائنا کھڑا. یہ بات بڑی کھل کے ہے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس لڑائی کے اندر اب 5 ملک ہیں, پاکستان, چائنا, ہندوستان, امریکہ اور اسرائیل. یہ 4 کے 4 ملک ہیں. اور ایک ٹیکنالوجی جو ہم نے اوندے منہ نیچے گرائی ہے وہ فرانس کی بھی ہے, جو رفال طیارہ ہم نے مار گرایا ہے. خیر وہ تو انہوں نے ان سے خریدا تھا. اب جو ہے انڈیا پوری دنیا سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی پاکستان کو کہیں کہ ہمیں جواب نہ دے, ہم سے بدلہ نہ لے, لیکن پاکستان نے جواب دینا ہے اور ہر صورت دینا ہے. اور اس وقت قوم کا پریشر ہے کہ بھائی جواب دینا ہے, اور یہ کہہ بھی دیا گیا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم جواب دیں گے. چائنا کے ایک آفیشیل نے, آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو ہم پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو چائنا آفیشلی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے, انڈیا کے اندر دوبارہ آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے اور تمام جماعتوں نے مودی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے. اور دوسری طرف امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے شہری ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں. اب پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی حکومت کو بھی آل پارٹی کانفرنس بلانی چاہیے. آپ یقین کریں کہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ انڈیا کے میڈیا کے اوپر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ پاکستان کی قوم تو متحد ہی نہیں ہے. پاکستان کے جس لیڈر نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ تو جیل کے اندر ہے. بھائی نکالو عمران خان کو باہر, منہ توڑ جواب دو انڈیا کو. آپ عمران خان کو باہر نکالیں گے, اسی وقت پاکستان کو نفسیاتی برتری حاصل ہو جائے گی انڈیا کے اوپر, اور انڈیا کی چیخیں پوری دنیا میں سنائی دیں گی کہ عمران خان باہر آ گیا ہے. اور یہ وہی عمران خان ہے جس نے 2019 میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا. ابھینندن کو ہم نے نیچے اتارا تھا, چائے پلا کے واپس بھیجا تھا. دنیا کبھی اس سے بھول نہیں سکتی. تو پاکستان کی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں, بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے, اس کو ذرا آپ دیکھیے گا. یہ مڈل ایسٹ کا ایک چینل ہے جہاں پر ان کی خاتون اینکر یہ بتا رہی ہیں کہ بھائی رافیل طیارہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا میں کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا, اس کو شکست دے دی گئی ہے, اس کو مار گرایا ہے, اور مار گرایا ہے پاکستان نے. کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو لڑائی کے بعد کھلیں گی اور آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان نے کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا, پاکستان نے کون سے میزائلز کا استعمال کیا, پاکستان نے کس طریقے سے ان کے سگنلز جیم کیے. سگنلز ہم جیم کر رہے ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی بڑی اہم ٹیکنالوجی ہے, چاہے وہ ان کے طیاروں کے کر رہے ہیں یا ان کے ڈرونز کے کر رہے ہیں. تو دنیا اس وقت اس کے اوپر بات کر رہی ہے. اور پاکستان کے اندر جو ڈرونز آ کر گر رہے ہیں, پاکستان کی عوام وہاں پر کیسے اکٹھی ہو رہی ہے, یہ ذرا میں ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان کے ڈرونز کیسے گر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ ویڈیوز آ رہی ہیں نا, یہ سارا کچھ آ رہا ہے. تو ہندوستان جو کلیم کر رہا ہے جی ہم نے F-16 مار گرایا ہے, ہم نے پاکستان کا پائلٹ پکڑ لیا ہے,
تو کدھر وہ F-16 اور کدھر وہ پاکستان کا پائلٹ ذرا لے کے آئے اس کو سامنے, جس طریقے سے ہم ابھینندن کو لے کے آئے تھے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, سب جھوٹ ہے ہی کچھ نہیں بھائی. آگے آجائے جی ذرا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. کل رات سے پاکستان کے اندر وہاڑی میں, پاک پتن میں, اکاڑا میں, نارووال کے اندر جو ظفروال ان کا گاؤں ہے وہاں پر تقریباً 6 بھارتی ڈرون آئے ہیں اور ان سب کو مار گرایا ہے پاکستان نے. اور ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 70 بتایا جا رہا ہے, اور جو آفیشیل نمبر ہے وہ 35 بتایا جا رہا ہے کہ 35 ڈرونز ہم نے تباہ کر دی ہیں, اور جو ٹوٹل نمبر ہے وہ 70 نمبر بتایا جا رہا ہے. آج پاکستان کے DGSPR جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی بریفنگ دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے اور ہم بھارت کو کس طریقے سے جواب دے رہے ہیں. پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہے نصرت جاوید, انہوں نے کہا کہ بہاولپور میں جنازے کے شرکا سے فیڈ بیک لیا ہے, وہ غصے کی آگ میں بھڑک رہے ہیں. عوام کا سینٹیمنٹ یہ ہے کہ بھارت نے گھس کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے, اسے برابر کیا جائے. یعنی کہ پاکستان بھی دلی کے اوپر حملہ کرے, پاکستان بھی ممبئی کے اوپر حملہ کرے, لیکن پاکستان کبھی بھی شہریوں کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. پاکستان ہندوستان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر حملہ کرے گا, اور بڑا واضح حملہ کرے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. آگے آ جائیں جی. خواجہ آصف صاحب, ان سے سوال کیا لینا شگری نے کہ یہ جو بلگیار ڈیم ہے کیا آپ اس کے اوپر حملہ کریں گے؟ تو آگے سے خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کسی ایسی جگہ کو نشانہ نہیں بنائیں گے جس سے سیولین آبادیاں متاثر ہوں. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ آپ نشانہ بنائیں گے کس کو. آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ کس جگہ پر آپ ٹارگٹ کریں گے. لوکیشن کا نام نہ بتائیں, لیکن بتائیں آپ کے حملے کی نوعیت کیا ہوگی, کیونکہ قوم اس وقت آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بزدلی قبول نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. اور بزدلی اللہ نہ انشاءاللہ نہیں ہوگی, انشاءاللہ نہیں ہوگی. لیکن میں ویسے یہ فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ فرض کر لیں اگر بزدلی ہوئی تو اس کی ذمہ دار پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی. ہماری فوج بالکل تیار کھڑی ہیں بھارت کو جواب دینے کے لیے. تو آپ لوگوں نے ذرا ہمت کرنی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی مودی کے ساتھ جن کی یاری ہے وہ مودی کو جواب نہیں دیں گے, اور بہت سے لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کی جائیدادیں اس ملک سے باہر ہیں وہ ڈرتے ہیں, وہ بھارت کو جواب نہیں دیں گے, لیکن جواب ہمیں دینا پڑے گا. بیرسٹر عمیر خان نیازی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ہماری مسجدیں شہید کر رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے ہیں. شہباز شریف میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مودی کا نام تک بھی لے لے. نام تو لے کم از کم یار, نام تو لے مودی کا, نام آپ کو ضرور لینا چاہیے. ایک اور بڑی خبر ہے جی, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور KP کے چیف منسٹر, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اور انہوں نے جا کر ایک درخواست دائر کی ہے کہ عمران خان کو پے رول پر رہا کیا جائے. انہوں نے کہا جی عمران خان راولپنڈی کے اندر ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے, لہٰذا عمران خان کو رہائی دی جائے. دیکھتے ہیں کہ ان کی اس بات کو مانا جاتا ہے یا نہیں مانا جاتا. ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ آپ قومی سلامتی کے اجلاسوں میں کیوں شریک نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی کے چیئرمین عمران خان ہیں, ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں مشاورت نہیں کرنے دی جا رہی. جب تک عمران خان کے ساتھ نہیں ملیں گے, عمران خان کے ساتھ مشاورت نہیں ہوگی, عمران خان جب تک ہمیں آرڈر نہیں دیں گے ہم کسی بھی میٹنگ کے اندر نہیں جائیں گے. یہ بات علی امین گنڈاپور نے کی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے MLA ہیں, انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری اور آپ کی تقریروں سے کوئی قومی یکجہتی نہیں آئے گی جب تک عمران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے, قوم آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. یہ انہوں نے بات کی ہے. اور مزید انہوں نے ایک چیلنج کیا بہت بڑا. انہوں نے کہا جی عمران خان کو باہر لائیں, پریڈ گراؤنڈ کے اندر جلسہ رکھیں, لاکھوں لوگ اگر وہاں پر نہ آئے تو میرا نام شاہد خٹک نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے, آج آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کا دن ہے, اور 9 مئی پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے. اس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. بعد میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ گرفتاری غیر قانونی ہے, اور 9 مئی والے دن پاکستان کے اندر بہت سے دنگے فسادات ہوئے تھے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا. بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا, بہت سے لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں, بہت سے لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہوئیں, کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے. آج بھی ایک بندے کی رہائی ہوئی ہے, اس کا نام ہے میاں آباد فروق. ان کو آج رہا کیا گیا ہے. رہا ہونے کے بعد وہ اپنے گھر پہنچے ہیں, اور انہوں نے گاڑی سے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ان سے پوچھا گیا آپ کیا کہنا چاہیں گے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ میری کمائی ہے کہ میں نے 2 سالوں کے اندر یہ جو قرآن پاک ہے میں نے اس کو پکایا ہے, یعنی کہ اس کو میں نے پڑھا ہے.
اور گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں خیریت سے واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہوں. میں شکر گزار ہوں اس رب کائنات کا جس نے مجھے حوصلہ دیا اور ان ظالموں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت دی. میں آج اپنے بیٹے شہید عمار آباد کو بہت یاد کر رہا ہوں. ہماری خوشیاں اس کے بغیر نہیں ہیں, ادھوری خوشیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے. جیل ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں مزید 3 سے 4 قیدیوں کی رہائی جلد متوقع ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا نے ایک ڈیمانڈ کی ہے. انہوں نے کہا جی جتنے دن یہ جنگ ہو رہی ہے فارم 47 کے نمونے, جوکر اور مسخرے خواجہ آصف پر پابندی لگائی جائے کہ وہ کوئی ٹویٹ نہ کریں اور کوئی انٹرویو بھی نہ دیں. انہوں نے کہا کیونکہ اس جعلی وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان کی سالمیت کو مودی اور انڈیا سے زیادہ خطرہ پہنچایا ہے, کہ اس سے زیادہ خطرہ, یہ انہوں نے بات کی ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.